अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से काफी सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में कुछ सदाकत है और कुछ अफसाना, लेकिन इन तमाम तर बातों को अगर एक मिनट के लिए भुला दिया जाए, एक मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये बहस शुरू हो चुकी है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आखिर किस करवट बैठेगी। ये जो सूरत हाल है आखिर इसका कोई सिरा तो होगा। आज भी बहुत सारी खबरें आई, बहुत सी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इन तमाम तर डेवलपमेंट के बाद दरअसल इसका हासिल हुसूल क्या होगा और पाकिस्तान पे इसके असरात क्या होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का इस पे जो किरदार है और हिंदुस्तानी मीडिया का जो किरदार है वो तो सरेआम नजर आता है, लेकिन इसका जो असल बेनिफिशरी और इसका असल इफेक्टी कौन होगा, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं जहांगीर सैयद साहब, जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं। जरा जानेंगे कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आखिर कहां तक पहुंचेगी। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। जहांगीर साहब, बहस तो काफी हो गई, अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बहुत सी बातें हो गई, बहुत कुछ लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन एक सवाल है, आज अवाम जो इस पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करी वो सोचने पर मजबूर है कि ये जो अफरा तफरी का आलम है ये कब जाके ठहरेगा और सिचुएशन नॉर्मलाइज कब होने जा रही है। देखिए, आपने कहा कि तज्जिया करना, तरजीह का मतलब तो ये हुआ कि हम जुज़ियात को जमा करें जो वाक़यात हुए हैं और उसकी एक ऐसे पिक्टोरियल, एक ऐसी तस्वीर हम पेश करें जिससे पूरी कहानी समझ में आए। यही हमारा काम है कि हम जो है हक़ाइक़ को जो है जोड़ के। अब आप ये देखें कि ये जो सूरत हाल इस्टेब्लिश हो गई है और इन लोगों को ये यकीन नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्या अमन व अमान की वही सूरत हाल होगी, वही खून खराबा रहेगा या कोई नई तब्दीली आएगी, खित्ते में अमन पैदा होगा, अफ़गान तरक्की करेंगे, ये सारी चीज़ें ना। देखिए, इसके इंडिया तो बड़ा मायूस है सूरत हाल से। वो ये समझता है कि उसके हाथ से ये बिसात निकल गई है और जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ गई है। अब जो है रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में और वही सारी सूरत हाल को चलाएगा। लेकिन ये बात इतनी सी नहीं है जितनी वो समझ रहा है। ये खित्ते में एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है। ब्लॉक की वजह से वो तालिबान, जो नए तालिबान हैं, जो जिन नई सोच के साथ आए हैं, जिनको तल्ख तजर्बे से गुजरे हैं और वो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जहनी सतह बड़ी है और वसी नज़र में वो देख रहे हैं मामलात को, तो अब वो चीज़ें वो कर रहे हैं जो अपने जो उनके कौल हैं उससे ये जाहिर होता है कि वो जितने भी उनके दुश्मन थे, उनके मुल्क पे हमला हुआ था, हम जो है हम भी अमेरिकन ब्लॉक में थे, हमसे भी वो दुश्मनी निकाल रहे थे, अब वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। हम जो है रूस के ख़िलाफ़ भी लड़े थे, लिहाजा रूस भी हमें अपना दुश्मन समझता रहा है। इस सारी चीज़ों के बावजूद पूरा सिनारियो, पूरा जो है वो मंजरनामा तब्दील हो गया है। आज ये देखें, इस इलाके का जो एशिया में ब्लॉक बनने जा रहा है, जो नेटो से भी ज़्यादा मजबूत ब्लॉक साबित हो सकता है, वो ये है कि चीन उसकी सरपरस्ती कर रहा है, रूस उसके साथ है। हम जो है अफगानिस्तान में अमन और तरक्की भी चाहते हैं, पाकिस्तान उसके साथ है, तुर्की उसके साथ है। जो रूसी ब्लॉक से जो 6 रियासतें निकली हैं, जो आज़ाद हुए हैं, वो भी इस ब्लॉक में मौजूद हैं। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ब्लॉक बनने जा रहा है और ये ब्लॉक जवाब दे सकता है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। उसका मफाद ये है कि इस ब्लॉक में मौजूद जितने भी मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक दूसरे के मफाद का ख्याल रखें और साथ साथ वो एक दूसरे की मदद करें। चीन ने तो ये कह दिया कि मैं तो तैयार हूं, बिल्कुल मैं तस्लीम करने को तैयार हूं। अगर अमेरिका ने आपका साथ छोड़ा, दगाबाजी किए जाते हुए जो है डॉलर भी आपने बैन कर दिए हैं वहां, उसमें जो उसके थे उसकी स्टॉक में, वो भी आप उस पर भी पाबंदी लगा दी है, तो अब तो उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब, यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान की हम बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान में इस वक्त घबराहट भी है, कुछ बौखलाहट भी नजर आ रही है, क्योंकि एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर की बहुत बड़ी मिसाल नजर आती है। सालों तक हिंदुस्तान की एजेंसीज ने अफगानिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट डूब चुकी।
وہاں اس وقت افغانستان کی صورتحال کے بارے میں انڈین میڈیا کی بات کریں, انڈین اینالسٹ کی بات کریں, بالکل انجان نظر آتے. اس کی مثال بھی دیکھی گئی اشرف غنی صاحب کے بارے میں, جب انہوں نے کہا کہ نہیں اشرف غنی کی حکومت کہیں نہیں جاتی, 2 دن بعد اشرف غنی کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے. چند روز پہلے انہی کے ایک اینالسٹ ہیں, دفاعی تجزیہ کار گورو آریہ صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ پنج شیر کا علاقہ کہیں نہیں جا رہا اور وہ افغان طالبان کا مقابلہ کرے گا. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے, ان کو فنڈنگ دے اور طالبان سے لڑنے کے لیے جو کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دے. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تختے پہ تختہ پلٹتا گیا. آج نہ صرف کابل فتح کر لیا افغان طالبان نے, بلکہ پنج شیر سمیت بہت سے علاقوں کے اوپر آج افغان طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جب پہلے ماضی میں بھی افغان طالبان کی حکومت ان علاقوں میں نہیں تھی. آج یہ جتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے, جتنی بڑی یہ ڈیفیٹ ہے ان ٹرمز جنگی لحاظ سے تو نظر نہیں آتی, لیکن اس کا امپیکٹ کتنا بڑا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھا ہندوستان کا جو ڈوب چکا ہے. 20 سال سے تو امریکہ بالکل داخل ہو کر اندرونی طور پر کنٹرول کر کے اس نے کھربوں ڈالر خرچ کر دیے ساری چیزیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو 1 ہفتے کے اندر یہ چھوڑنا پڑا. جی تو یہ صرف جو ہے انڈین کی ناکامی نہیں ہے اس کے انٹیلیجنس کی کہ وہ سمجھ نہیں سکے. سیناریو ایسا بنا تھا, قدرت کا کچھ کھیل ایسا تھا کہ نیٹو والے بھی یہ سمجھ رہتے ہیں 3-4 مہینے لگیں گے, اس میں جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا, وہ سفارتی نمائندے چل جائیں گے, جو بیرونی ممالک کے لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے. لیکن یہ ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں, جس کی زمین ہوتی ہے, جس کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے, اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ان کی سنسیریٹی بالکل پکی ہوتی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. وہ 20 سال چل رہے تھے, وہاں تیار بھی تھے, انہوں نے خون دیا تھا, ساری چیزیں تھیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہم ان کو انہی سے مار دیں گے. افغان جو ہے وہ انہوں نے ٹریننگ بھی دی, ان سے پیسے بھی لیے اور ساری چیزیں لی. لیکن جب ان کے ملک کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ادھر جاتے ہیں. اشرف غنی پیسے لے کے نکل گئے, وہاں کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. یہ اس کو سوچنا چاہیے امریکہ کو, بھارت کو, اور یہ کہ بھائی آپ اس سے لڑ رہے ہیں جو کرائے کے نہیں ہیں, جو کہیں سے آئے ہوئے نہیں ہیں, جو سرمایہ کاری کی بنیاد پہ موجود نہیں ہیں, وہ جو کوئی اندر اس کی بنیاد ان کے پاس نہیں تھی اور اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکے. وہ جو ہے کرائے کے قاتلوں کا جو ہے فوجیوں کا وہاں بندوبست تھا, وہ سب چلے گئے. اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ آج پنشیر والے کی آخری وہ تھی, آخری امید تھی کہ وہ لوگ جو چونکہ افغانی ہیں وہ لڑ لیں گے. لیکن افغانستان کے جتنے بھی صوبے ہیں سب تو طالبان کا قبضہ ہے. صرف وہ تو اسٹریٹجکلی تھوڑا مشکل جگہ ہے, وہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا, لیکن وہ اوور کم ہو گیا, اس پہ قابو پا لیا ہے. اور اب وہاں اب انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں وہ بڑی زبردست ہیں, وہ وزڈم سے بھرے ہوئے اعلانات ہیں کہ ہم معافی کا اعلان کر دیا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. جی, عام معافی کا اعلان کیا ہے. اور یہ تو سنت ہے کہ جب بھی جو ہمارے ہاں جب بھی جنگ جیتی گئی اور جو نا آخری خطبہ تھا اس میں تو معاف کر دیا گیا تھا. اچھا جہانگیر صاحب, یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی تو ہوئی نا کہ پنشیر کا علاقہ فتح ہو گیا. افغانستان کے دیگر ریاستوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. لیکن آج بھی اگر انڈین میڈیا کی بات کریں, انڈین اینالسٹ کی بات کریں, وہ تمام تر چیزوں کو کافی زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. وہ شاید سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ دراصل ہو چکا ہے یا اس سچائی کو تسلیم نہیں کر رہے. بدری فورس کی جب بات آتی ہے تو بدری 313 کہتے ہیں, انڈین میڈیا میں اکثر لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو فورس دراصل افغانستان کی نہیں, وہ تو پاکستان کی مدد سے وہ فورس بنی ہوئی ہے, وہ شاید افغانی بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں, اس طرح کی مزے کا خیز باتیں جس سے جگہ سائی ہو رہی ہے ہندوستانی میڈیا کی, کیسے کر لیتے ہیں سر یہ اس طرح کی باتیں؟ دیکھیں, شکست اور ریڑھ جسے کہتے ہیں نا, اندر سے چٹکتا ہے جب پتھر کا آدمی.
गिरता है अपने आप पे दीवार की तरह। ये बड़े मुतकब्बिर बने हुए कि इनके पास इतनी फौज है, भारतीयों के पास फौज है, और ये तो अपने यहाँ भी, हम कश्मीर में भी जो है वो काबू कर सकते हैं, हम अफगानिस्तान में भी जो है दरअंदाजी कर सकते हैं, उन्हें भी कंट्रोल कर सकते हैं। इर्द गिर्द के जो है ममालिक हैं, भूटान है, श्रीलंका, उसमें भी जो है इनकी मुदाखलत है। सारी चीज़ों के बावजूद वो ये समझने से कासिर रहे हैं कि उनके अंदर ऐसी जो बेचैनी पैदा हुई है, जो हमारे मोदी हैं, जो ना ये मोदी, तो इनको तो वहां के लोग मूजी कहते हैं। अब आप देखें, आपकी जो लीडरशिप है, जो आप पब्लिक की हिमायत हासिल नहीं कर सकी, और मुसलमान वहाँ खफा है, वहाँ के जो सिख बरादरी सर बहुत ज्यादा बरादरी, और इस वक्त हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा अलहदगी की जो तहरीकें चल रही हैं वो खुद हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सेकुलर पावर जो हिंदुओं का सेकुलर जो है कम्युनिटी है वो शदीद मुखालिफ है। तो इसमें अमनो अमान, उसकी कितनी रियासतें हैं जो इंडिया के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है, आजादी की जद्दोजहद कर रही है। तो कोई ऐसा आसान नहीं है वो जो जिस तरह ये चाहता है। देखें कितनी बेवकूफ़ाना जालिहाना बात है कि अगर उसको तरक्की करनी चाहिए थी तो वो पाकिस्तान को निशाना ना बनाता। अब पाकिस्तान तो कमज़ोर मुल्क है, अब जो पाकिस्तान की जो भी कोई तब्दीली आती है उसको वो ख़त्म करना चाहता है कोई अच्छे का, उसकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान पे ज़ाया हो रही है, और वो तो बर्बाद हो रहा है। हमारे पास बर्बादी की तो बहुत कम सामान रह गया, हम तो उठ सकते हैं ऊपर, हमारे पास खोने के लिए बहुत कम चीजें रह गई। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फरमान जहांगीर साहब आपके। इस वक्त अगर हिंदुस्तान की बात करें तो एक तासुर तो बनाया गया है कि शाइनिंग इंडिया, लेकिन अगर अंदर खाते के मामला को देखा जाए, अगर हकीकत को देखा जाए, तो इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा है जो कि बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल भी छोड़े जाते हैं, क्योंकि ये बहस बहुत आम हो चुकी है। सोशल मीडिया की बात करें, इंडियन मीडिया की बात करें, तो अक्सर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अफगान तालिबान अफगानिस्तान में जब सूरत हाल नॉर्मलाइज हो जाएगी तो क्या कश्मीर का भी रुख कर सकते हैं, या कश्मीर के हवाले से भी उनका कोई स्टेक होने जा रहा है? ये सवाल बड़ा अहम है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो अफगानिस्तान की और खित्ते की इस वक्त सूरत हाल है। इसके ऊपर एक बड़ा सवाल आ रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ तब्दीली आई, क्या इस तब्दीली के असरात और समरात कश्मीर और कश्मीरी अवाम तक भी पहुंचेंगे? क्या ये तब्दीली एक बड़े तब्दीली का निशाना भी है, इशारा भी है? क्योंकि कश्मीर के हवाले से इंडियन मीडिया में काफी ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। जहांगीर साहब, मैं इस सवाल का जवाब से पहले आपसे एक सवाल और भी करना चाहता हूं। अफगानी कौम, अफगान में बसने वाले अफगानी और पठान कौम, दरअसल इनकी शख्सियत कैसी है? ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं? इनका माजी क्या है? इनका एक कैरेक्टर किस तरह का है? क्योंकि कहा जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक हैं। जरा इसके ऊपर पहले बात कर लें, फिर हम जरा कश्मीर की बात करें। देखिए, इगोइस्टिक कौम है, एक अनार है उनमें, एक खुददारी उसको कह लें, कौम परस्ती इसको कह लें, अपने खित्ते से जो ताल्लुक़ है। और ये भी तारीख़ का हिस्सा है कि अब जो है बहुत सारी क़ुव्वतों ने अफ़गानिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, अपना झंडा गाड़ने की कोशिश की, उसमें नाकाम रहे। और वहाँ के जो अफ़गानी थे उन्होंने तो भारत पे हुकूमत की है, जो ये थे मुगल खानदान। आपको लगता है हाँ, कि इसी बात का खौफ है हिंदुस्तान में इस वक्त? मसला तो ये है ना सर जी कि जो अफ़गान, आप उसको देखें, मीडिया को देखें, उसका रोना धोना क्या है। इधर आज़ादी की तहरीक चल रही है, इधर भी अलाव जो है दहक रहा है, उधर भी जो है वो इंतहाई तरबियत याफ्ता है। अगर इससे कोई मदद भी एक दूसरे की ना करें तो जो जज्बा उभरा है, जो उनको लगा है कि 20 साल जद्दोजहद के बाद अफगानिस्तान ने अपने मुल्क पे अपने लोगों का कब्जा हुआ है, वहाँ अपनी हुकूमत बन रही है, तो ये कोशिशों में जहां इंसान की हिम्मत हारती है वो मिसालें और नज़ीर काम आती है। आप ये कहेंगे कि शायद हम लोग कोई दरअंदाजी के लिए हथियार फराम कर दें या अफगानिस्तान कर दें, ये ना भी हो
تو اس کا جذبہ اتنا مضبوط ہوا ہے جس سے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے، اس سے ڈرے نہیں. لیکن جہانگیر صاحب سوال تو یہ آتا ہے کہ اگر افغانستان کو جغرافی کے میپ پہ دیکھیں، افغانستان کی سرحدیں پاکستان سے تو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن افغانستان اور بھارت میں، ہندوستان میں ایک بڑا فرق ہے، بہت ڈسٹنس نظر آتا ہے. اس حد تک دلچسپی افغانستان میں ہونے کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی، کیونکہ اگر چائنا کی بات کریں، چلیں چائنا کا معاملات الگ ہے، چائنا کا ایک بڑا ایک ایریا ہے جو کہ ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، پھر چائنا کا ایک بڑا انیشیٹو ہے ون بیلٹ اینڈ روڈ کا، اس میں افغانستان کا ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے، جس کو ہندوستان نے تو بالکل مسترد کر دیا تھا. اب کیا وجہ ہے؟ یہ بے چینی کیا ہے سر؟ یہ کشمیر کے وجہ سے بے چینی ہے یا کچھ اور معاملات بھی ہیں؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ بہت بڑی تعداد میں اس ریسنٹ آپریشن میں افغانستان میں موجود ہندوستان کے سلیپر سیلز، ہندوستان کے ایجنٹس، بہت بڑی تعداد میں ان کو نقصان پہنچا ہے. تو کیا یہ وجہ بھی ہے یا اس میں اور بھی کوئی معاملات ہیں؟ دیکھیں، جو قوم کا کوئی زوال ہوتا ہے، ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے بھی جو ہے وہ بڑے ٹانگ پھنسائی ہے جگہ جگہ. اب وہ اس کا جو غرور ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو وہ فالو کرے، دور دور تک نکل جائے، جنگ و جدل کرے، ان کے معاملات میں مداخلت کرے. بولے یہ نہیں دیکھ رہا کہ نتیجہ کیا ہے. 20 سال اتنی بڑی قوت، سمجھے نا، پاور کہلاتی ہے دنیا کی سب سے بڑی، آج شکست خوردہ ہے. نیٹو اس کے ساتھ تھی، کتنے بلاک میں اس کے تھے. اب وہ غلطیاں کر رہا ہے جو ہم سے ہو چکی ہیں، اس نے سبق نہیں لیا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ امریکہ کو فالو کرنے کے چکر میں اس نے کتنے دشمن بنائے. پاکستان تو پہلے ہے کہ ہم تو چین کے ساتھ، ہم روس کے ساتھ، ابھی انڈیا اگر ہم امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ رسمی ہے، سیریمونیل ہے، اتنی اس کی وہ نہیں رہی ہے. اب ہم ڈسٹینٹ کر چکے ہیں، ہم دوسرے بلاک میں آ چکے ہیں. بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس کے جتنے پڑوسی ہیں نا، اس کے دستے نگر ہیں. وہ دیکھیں وہ چین کتنی بڑی قوت ہے، اس نے وہاں مداخلت کی کوشش کی، اس نے جو ہے ان کو سبق سکھا دیا. اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس MiG-21 ہوتے تو ہم یہ کر دیتے، ہم یہ کر دیتے. اب ان کے ہوش اڑ گئے، وہاں سے تو وہ خاموش ہو گئے. ابھی روس کے ساتھ انہوں نے دغا یہ کی کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس نے بھارت کی بے انتہا مدد کی. صحیح. اور یہ انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ کے سارا سرمایہ، ساری چیزیں یہ امریکہ کی طرف لے گئے. اب امریکہ ان کو لڑانا چاہتا ہے. وہ ایک تو چاہتا ہے، اس کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اپنی سرحدوں سے دور لوگ لڑاؤ فوجوں کو، اور ہماری طرف کو کوئی نہ دیکھے نہ ہمت کرے. اس کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ اب یہاں محاذ کھولنا چاہ رہا ہے وہ انڈیا کے خلاف، اور اس کے انڈیا کا اور چین کا. لیکن محاذ کھولنے میں کہتے ہیں نا کہ جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ہوگی تو دھواں ہوگا. یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں پہ بس بے پر کی اڑائی جا رہی ہے. جس طریقے سے کابل میں جب ISI چیف جنرل فیض حمید وہاں پہنچے تو وہاں پہ ہندوستان میں ایک بڑا سوال اٹھایا گیا کہ وہ کیوں پہنچے. ان کا تو میرے خیال سے اس پہ کوئی کلیم نہیں بنتا تھا. پھر پنجشیر کا علاقہ جب طالبان نے فتح کیا تب بھی ہندوستان کی میڈیا میں 2 سے 3 سال پرانی ویڈیو فوٹیجز چلا کے F-15 کی فوٹیجز چلا کے کہا جانے لگا یہ پاکستان کے F-16 جہاز ہیں اور پاکستان ڈرون حملوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے، افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے. آخر اس طرح کا دیوالیہ پن کیسے بنا لیتے ہیں؟ کوئی تو منطق ہوگی اس طرح کی باتیں کرنے کی، کیونکہ حقائق پہ مبنی ایک کوئی بات نہیں کر رہے. ISI کے چیف گئے وہاں اور یہ سمجھ رہے ہیں چائے پی رہے تھے. چائے پینے میں تو میرے خیال سے کوئی برائی نہیں. یہ تو بہت ہی آسان سی بات آپ نے کہہ دی، چائے پی رہے تھے، لیکن چائے میں بھی طوفان نظر آ رہا ہے ان کو. کہتے ہیں نا چائے سے کوئی خاص مسئلہ ہے، چائے کی پیالی میں ان کو جو ہے نا ابھرتا ہوا طوفان نظر آیا جس سے وہ لرزہ بدنام ہے. جب بھی چائے کا ذکر ہوتا پتہ نہیں کیوں ہندوستان کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اینالسٹ ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی وجہ ہوگی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ جو اس کے جو تھا اب ابھینندن کا ذکر، ہاں، تو اس نے کیا چائے سے سگنل دیا کہ میں مزے میں ہوں، سیکورٹی میری ٹائٹ ہے اور فکر نہیں کریں، گھبرانا نہیں ہے. گھبرانا نہیں ہے. اب انہوں نے بھی کہہ دیا دنیا کے کہ چائے کا کپ جو ہے افغانیوں کا ویسے بات کہیں اور نکل جائے گی. لیکن وہ جو فوٹیجز آئے جنرل فیض حمید کے، جو مناظر دیکھے گئے شاہ محمود قریشی کے، جس کمفرٹ اور جس ریلیکس میں وہ جو نظر آ رہے تھے، وہ باڈی لینگویج جو تھی
وہ زیادہ معنی خیز تھی یا ان کی وہاں پہ پریزنس معنی خیز تھی؟ دیکھیں ایک تو امریکہ ہے جو ایٹمی پاور ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک بھارت ہے جو ایٹمی پاور ہے، یہ دو ایٹمی پاور ایک ہے. ہمارے ساتھ جو چین ہے، ہم خود ایٹمی پاور ہے، روس ہمارے ساتھ ہے، ایران جو ہے وہ قریب ترین پہنچا ہوا ہے. تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ تو بہت دور ہے. اب وہ جو اس نے احتیاط بھی برت لیے، نیا سبق اس نے سیکھا ہے کہ کسی کے جو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے معاملات میں، اس سے بھی امیدیں کم ہو گئی ہیں. اب یہ بھارت گر گیا ہے، صورتحال میں گر گیا ہے. اب اس کو فکر لگی ہے کہ ہم نے تو اربوں خربوں ڈالر وہاں خرچ کیے، سڑکیں بنائی، یہ کیا ان کو، اور ایک دن میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ ہماری نہیں رہی ہے، ہمارا. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہماری دوستی میں نہیں، پاکستان کی دشمنی میں اس کو برباد کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں. افغانستان کے جو افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پنج شیر کا علاقہ فتح کر لیا، ویڈیو فوٹیجز بھی کیا ہے. اور انہوں نے ایک اور بات کا ذکر بھی کیا، اس میں یہ بات بھی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز چلائے جا رہے تھے، جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ پنج شیر کا علاقہ فتح نہیں ہوا بلکہ افغانستان میں طالبان کے اوپر معاملات مشکل میں آ چکے ہیں، تو اس بات کا بھی خلاصہ ہونے لگا ہے کہ یہ جو تمام تر ٹویٹس کیے جا رہے تھے وہ دراصل باٹس کے تھرو کیے جا رہے تھے، وہ پیڈ تھے، وہ جو کیے جا رہے تھے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی جینین پرسنالٹی، کوئی جینین آئی ڈی نہیں تھی، اور زیادہ تر یہ مواد یہ ہندوستان سے آپریٹ ہو رہا تھا. جہانگیر صاحب، اب اس طرح کی خبریں جب آئیں گی تو آپ کو یہ بھی گمان ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں طالبان اس کو نوٹس میں لیں گے، اس کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کا سوچیں گے؟ کیونکہ اگر اس موقع پہ اس طرح کی مس رپورٹنگ کرنا اور ٹویٹر کے اوپر غلط ٹرینڈ چلانا، اگر ہندوستان اپنی قوت کو اس میں صرف کرے گا تو کہیں نہ کہیں خمیازہ تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. دیکھیں صاف بہت آسان سی بات ہے کہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو پاکستان کے حق میں ہو گئی ہے، اور بلکہ انٹرنیشنلی اس نے اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اپنا بالکل کلیئر اپنا وہ دے دیا ہے کہ میں کسی کے معاملے میں، کسی کی سرحدوں میں نہ یہاں سے حملہ ہوگا نہ کوئی مداخلت ہوگی. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف دیکھو تحریک طالبان پاکستان، وہ ہم پاکستان کی تحریک، اب تو وہاں کی جو تحریک ہے، جو طالبان ہے، ان کی پالیسی پہ چلتے رہے، لڑتے رہے، اب ہم پہ حملے کیسے ہونے لگے؟ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بہت اہم بات ہے. یہ انڈیا نے جو ہے ظاہر ہے کہ، اور پھر بلوچستان میں جو انڈیا نے بے چینی پھیلا رکھی ہے، اسی کے علاقے میں بلوچستان میں یہ اس طرح کے واقعات کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ نے بڑی زبردست بات کی، اس کے اوپر حوالے سے کچھ خاص خبریں بھی ہیں، وہ شیئر کریں گے آپ سے بھی اور عوام سے بھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے. پاکستان کو کیا کہیں سے کوئی شیورٹیز آئی ہیں، اور کچھ پاکستان کو امید کی کرن بھی نظر آئی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ افغانی طالبان نے تو معاملات بہتر کر لیے، لیکن پاکستان میں بھی ابھی ٹی ٹی پی کے وجہ سے کافی زیادہ افراتفری نظر آتی ہے. کوئی تو وجہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان آج بھی کسی نہ کسی حیثیت میں سرگرم نظر آتی ہے. ایک بڑی خبر جو ذرائع سے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو افغانستان میں ملاقاتیں ہوئیں جنرل فیاض حمید کی، اور وہاں پہ ان کی افغانستان کی جو افغان طالبان کی لیڈرشپ سے جو ملاقاتیں ہوئیں، اس میں یہی بات ڈسکس ہوئی، اور جو ابھی تک کی اطلاعات ہے اس میں افغان طالبان نے اس بات کی اشورٹی دی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ تحریک طالبان پاکستان کے نام سے جو بھی اس میں کارروائیوں میں ملوث ہے اس کے اوپر بھی بھرپور کارروائی کا بہت جلد امکان ہے. جہانگیر صاحب، یہ جو خبر آ رہی ہے، یہ اگر ہو جاتا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے،
اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بوکھلاہٹ صاف ظاہر ہے، کیونکہ ان کا ایک میسو ایسٹ ہے جو افغانستان میں ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا۔ تحریک طالبان پاکستان میں جو اس طرح کے شرپسند عناصر ہیں جو کہ پاکستان میں افراتفری کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا کلا کما کر دیا گیا تو یہ کتنی سالوں کی جو جد و جہد ہوگی جو ہندوستان کی، یہ ملیاں میٹ ہو جائے گی، زمیں بوس ہو جائے گی۔ دیکھیں، تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ ابھی اس کا وجود اس طرح نہیں ہاں ہے، اس طریقے سے نہیں ہے، ٹھیک لیکن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فائدہ بھارت کو پہنچ سکتا ہے یا پاکستان دشمن یا افغانیوں کو جو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی فلیم، کوئی ایسی چیز ہو جس کو بھڑکا کے 3-4 طریقے سے پاکستان کو، افغانستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہی کہتے ہیں کہ آپ کی تو اب تو امن و امان ہو گیا، آپ کے پڑوس میں تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تو اب یہ دنیا یہ میسج لے رہی ہے، بلکہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں تو کچھ دھماکے بھی ہو رہے ہیں، تحریک طالبان بھی ہے، اس کے ساتھ داعش بھی مل سکتی ہے، لہٰذا یہ خطہ ابھی پرامن نہیں ہوا ہے، یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، اس میں سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ کئی پہلوؤں سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ اب جو بلاک بن رہا ہے اور جو اس کا جو سسٹم ہے، جو اس میں واضح طور پر ان کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کون کون کر رہا ہے، کہاں سے افغانستان سے کون لوگ آئے تھے اور مداخلت کی تھی۔ یہ وہی قوتیں ہیں جو وہاں پیدا کی گئی تھی، اربوں ڈالر کے لحاظ سے جو وہاں سرمایہ کاری کی گئی تھی، اس کا نتیجہ ہے، ان کے ایجنٹ ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح کے افغانستان میں شکست ہوئی، افغان دشمنوں کو، افغانستان کے دشمنوں کو، پاکستان کی دشمن، یہ جو ہے وہ کیموفلاج ہے، ان کے چہرے کچھ اور ہیں، یہ کچھ اور ہے، اور یقینی طور پر ان کو شکست ہوگی۔ داعش سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تو یہ چیزیں تو ختم ہو اچھا، گئی۔ یہ تو پوائنٹ آ گیا۔ اب ذرا ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ ٹریڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کو ایک بڑا ڈنٹ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہندوستان کی جو نیپال کی جو موجودہ جو ٹریڈ رہی، جو بھی معاملات رہتے تھے، اس پوری طریقے سے ہندوستان پہ ڈیپینڈنٹ رہا۔ آج وہاں پہ ہندوستان کے نیپال سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور افغانستان میں انڈین بڑے بڑے برانڈ سے جو آپریٹ کرتے رہے، سالوں سے آپریٹ کرتے رہے، جنہوں نے ایک اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا تھا، آج یہ صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور کہیں اس بات کی امید بھی ہے کہ پاکستان کو اب جو افغانستان سے جو ٹریڈ ہوگی، اس کا ایک بڑا حصہ پاکستان کے پاس آنے جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو وہ اس لیے بھی استعمال کر رہا تھا بھارت کہ وہ جو ہے کوریڈور بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ریاستوں تک پہنچتا، اور ایک دروازہ، یہ جو ایران میں کی جو بندرگاہ بنی ہے، اس میں بھی وہ سرمایہ کاری کر کے یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو ہماری گوادر کی بندرگاہ ہے، اس کو ناکام بنائے۔ اب تو اس کا رول ہی ختم ہو گیا، وہاں سے وہ فیڈ بیک دے ہی نہیں سکتا، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کس طرح؟ ابھی ترکی بھی اس بلاک میں، ایران بھی اس بلاک میں، روس بھی اس بلاک میں، چین بھی اس بلاک میں، اور 6 ریاستیں بھی اس بلاک میں۔ اب کدھر سے کہاں سے جائے گا؟ وہ تو بالکل ڈمپنگ ایریا میں آ گیا ہے، پھنس گیا ہے، گر گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہو چکی ہے، اور یقینی طور پہ یہ جو اوورآل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو صورتحال ہے، یہ بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ کافی عرصے سے پاکستان اس صورتحال کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، لیکن شاید اب وقت آ چلا ہے کہ پاکستان اب جو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، جو کہ پاکستان کے فیور میں ہے، جو کہ پاکستان کے حق میں ہے، اس سے بھرپور طور پہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ افغانستان کے لیے، اور افغانستان میں بننے والی حکومت کے لیے بھی یہ بڑا موقع ہے کہ اگر ایک ساتھ مل کے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ اگر ہوتا ہے تو یقینی طور پہ بڑی بڑی طاقتوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے، کہ اس وقت افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، یہ صورتحال یہاں پہ ٹھہرنے نہیں جا رہی۔ کہیں نہ کہیں اس بات کی امید بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں اس بات کی خبریں اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ افغان طالبان اس بار جو حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ پچھلی بار سے زیادہ مضبوط اور منظم ہونے جا رہی ہے، اور یہ تنظیم سازی کا جو مرحلہ ہے، یہ پوری طریقے سے ہو چکا، اور بس اب کچھ بڑے اعلانات
ہونے لگے ہیں. بہت جلد یہ اعلانات ہو جائیں گے اور اعلانات کے ساتھ ہی دنیا ایک الگ رخ پہ نظر آئے گی. ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت انڈیا جو کہ پاکستان کو سال سے آئسولیٹ کرنے کی کوششوں میں لگا رہا, آج اگر دیکھا جائے تو ہندوستان بہت بری طریقے سے آئسولیٹ ہو چکا. ہندوستان کے بہت سارے سلیپر سیلز ایجنٹس جو کہ افغانستان میں ایمبیسیوں میں چھپے ہوئے نظر آتے تھے, آج ان کا وہاں سے بہت کلیئر صفایا کر لیا گیا, اور وہاں پہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن اگر نکل رہی ہے تو وہ پاکستان کے تھرو نکل رہی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نکل رہی ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے آ رہی ہے, یا پاکستان کے عسکری ذرائع سے آ رہی ہے. یہ صورتحال بہت دلچسپ ہے, یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے اس میں تیزی آئے گی, بہت کچھ ہونے جا رہا ہے اور شاید اس کے اثرات پاکستان پہ کافی زیادہ مثبت ہونے جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے بہت جلد از جلد اپنے اصل منزل کی طرف بڑھے, جس سے نہ صرف افغان قوم کا بلکہ افغانستان کے ساتھ ساتھ اس پاکستان اور پورے خطے کا امن ایک بار پھر سے بحال ہو سکے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. جہانگیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت کی کمی کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا اور اپنے دلچسپ تجزیے سے ہمیں اور عوام کو آگاہ کیا. اپنے ہوسٹ منیر میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.